बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा, आज के सबक के जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस का 13वां हफ्ता है और आज उसका दूसरा दिन है। कल का जो हमारा सबक था बेटे, वो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला की हमने इसकी तशरीह शुरू की थी। थोड़ा सा हमने इसका पस मंज़र के बारे में जाना था कि ये एक इसका जिस जंग का ज़िक्र था, जो तराबलस की जंग थी, सल्तनत जो उस्मानिया है उसकी इटली के साथ जंग में, ये पहली जंग अज़ीम से चंद साल पहले की बात है, 1911 से 12 के दरमियान। ये वो बच्ची है जो जंग लड़ते हुए, जंग लड़ी नहीं इसने, लेकिन जंग के दौरान लड़ने वाले जो गाजी हैं उनको पानी पिलाते हुए बिलाखिर शहीद हो गई। फातिमा बिनते अब्दुल्ला, जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने इस बच्ची के किरदार से और इस बच्ची के जज्बा जहाद ने इकबाल को जिस तरह से मुतासिर किया है, उन्होंने इस बच्ची को खराज तहसीन पेश करते हुए ऐसी एक शोहरा आफाक अपनी नज़म लिखी है जिसने फातिमा बिनते अब्दुल्ला को एक ज़िंदा जावेद किरदार बना दिया है। तो आज के जो हमारे तदरीसी मकासद हैं, आधी नज़म जो है कुल इसके हमारे सिलेबस में 10 अशार हैं। वैसे ये नज़म तकरीबन 12 अशार पर मुश्तमिल है, 2 बंद की सूरत में। इस वक्त हम 5 इसके अशार कर चुके हैं और आज का जो सबक है बेटे, इसके इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि अशार के जो हमारे बकिया रह गए हैं उनके मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए अज़ ख़ुद तशरीह कर सकें। फिर नज़म को मद्देनज़र रखते हुए जो मश्की सवालात हमने करने हैं वो हल करेंगे। और इसके अलावा बेटे, उर्दू जो बी है उसमें से दिए गए उन्वान के मुताबिक, जो मैं आपको आखिर में दूंगी, उसके मुताबिक आपने एक कहानी तहरीर करनी है। ठीक है, तो आइए बेटे, हम 5 इसके हमने अशार कर लिए थे। छठे शेर की जाने बढ़ते हैं। अल्फाज मानी हम इसके लिख चुके, मैंने आपको कल करवा दिए थे सब पूरी नज़म के। तो अब हम इसके छठे शेर की जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो छठे शेर की जाने बढ़ने से पहले तो ये बात आपने याद रखनी है कि फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला अल्लामा इकबाल की, उनका जो पहला उर्दू की शायरी का मजमूआ है बांगे दरा, उसमें से अख़ज़ किया गया है। इसका माखज़ बांगे दरा है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा जो आपको याद रखने की है वो ये है कि ये जो नज़म है ये एक मरसिए की कैफियत की हामिल नज़म है। जैसे मरसिया लिखा जाता है ना बेटे, अभी आपने एक जो आपका पढ़ा है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, वो जो नज़म आपने पढ़ी है वो भी मरसिया है। मरसिया होता है ऐसी नज़म जिसमें किसी ऐसा शख्स जो फोत हो चुका हो उसकी याद में जो लिखी जाती है, जिसमें उसकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी उसी कैफियत की हामिल नज़म है। अब छठा शेर है बेटे, पहले तो हमने देख लिया कि उन्होंने उसे आबरूए उम्मत मरहूम कह के पुकारा फ़ातिमा को, फिर उसे हूरे सहराई कहा उन्होंने, फिर ऐसी कली करार दिया जो किसी गुलिस्तान ख़ज़ां मंज़र में है, वो ऐसी चिंगारी है जो उम्मत मुस्लिमा में मौजूद है, ऐसी उम्मत जो राख बन चुकी है। फिर इकबाल ने कहा कि मायूसी से वो उम्मीद की जाने बढ़े। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ातिमा की बदौलत हमें पता चलता है कि इस उम्मत में भी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो कभी भी इनकलाब लाने का सबब बन सकती हैं। ठीक है, जब उन्होंने कहा ना अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी खाबीदा हैं, तो यहाँ से फिर अगला शेर जो है उसका आगाज़ होता है कि इकबाल कहते हैं, अब ये फिर खिताबिया अंदाज है क्योंकि वो फ़ातिमा को मुखातिब कर रहे हैं। वो कहते हैं, फ़ातिमा गो शबनम अफशां आँख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। गो अगरचे शब अल्फाज मानी बेटा मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ क्योंकि मैं आपको इसके जो अपना पिछला जो हमारी वीडियो उसमें मैं आपको सारे लिखवा चुकी हूँ। शबनम अफशां कहते हैं आंसू बहाना। ठीक है, कि हमारी आँख अगरचे तुम्हारी याद में आंसू बहा रही है क्योंकि इतनी कम उम्र में तुम्हारे दुनिया से चले जाने पर, शहादत पाने पर अगरचे हमें तकलीफ़ है कि तुम्हारी नन्ही सी जान है और तुम दुनिया से चली गई, और अभी तुमने अगर ज़िंदा रहते तो जाने ज़िंदगी का तवील सफ़र किस तरह से तुम कितने कारनामे अंजाम देती है, जैसे भी गुजारती, लेकिन और हम इस तुम्हारे दुनिया से चले जाने पर हम गमज़दा हैं, हमारी आँख आंसू बहा रही है, हम उदास हैं, हम तकलीफ़ में। लेकिन अगले ही मिसरे में वो कहते हैं कि नगमा इशरत भी अपने नालाए मातम में है,
کہ اگرچہ ہماری آنکھ آنسو بہا رہی ہے لیکن اس نالائے ماتم میں یعنی اس آہ و فریاد میں، اس رونے دھونے میں ایک نغمہ عشرت بھی ہے، خوشی کا گیت بھی شامل ہے۔ خوشی کا گیت اس لیے کہ تم دنیا سے تو گئی ہو لیکن اے فاطمہ کہ تم نے ایک جذبے کے تحت، ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی، اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کی ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت عظیم مقصد تھا۔ مقصد تھا جہاد کا، مقصد تھا اپنی قوم کی آزادی کا، مقصد تھا غازیوں کو پانی پلانے کا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کا۔ تو اور اتنی کم عمری میں اتنے زیادہ شعور کا مظاہرہ کرنے پر، اگرچہ ہم تمہارے چلے جانے پر افسردہ ہیں لیکن ہم خوش بھی بہت ہیں۔ تو اگلے شعر میں کہتے ہیں، اچھا اس سے اگلے شعر میں دیکھیں پھر اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے۔ خاک، مٹی، وجود، ٹھیک ہے، نشاط انگیز کہتے ہیں خوشی کو بڑھانے والا، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، تیرے وجود کے ذرے ذرے سے، اگرچہ دیکھیں وہ دنیا سے تو چلی گئی ہے لیکن وہ بچی شہید، اور جو مسلمانوں کے جو عقیدہ ہے اس کے مطابق شہید جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو جذبہ ہے وہ قبر میں نہیں گیا، وہ جو اس کا مقصد حیات تھا، جو جذبہ جہاد ہے، وہ اس بچی کی جو بہادری اور جرت ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رقص، اور اس طرح سے جو جس جوش کا مظاہرہ فاطمہ بنت عبداللہ نے کیا ہے وہ آگے نسلوں تک جا کر وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور اس نے ایک ایسا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا ہے جذبہ حریت نے، جذبہ جہاد نے، کہ اس چیز کے ساتھ اس نے زندگی پیدا کر دی ہے لوگوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، کہ جو جد و جہد تو نے کی، اس سے رقص سے مراد بیٹے ناچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کی آپ کہہ دیں سوز و ساز، اس کی حرکت، اس کا جوش، اس کا ولولہ، کہ اتنی کم عمری میں تمہارے وجود میں جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، اپنے مقصد کو پانے کی جو لگن تھی، وہ کس قدر خوشی کا باعث ہے، کہ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، کہ آپ فاطمہ تمہارے تو وجود کا ایک ایک ذرہ جو تھا وہ زندگی کو گزارنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، تمہارے اندر لگن اور تڑپ اور محبت موجود تھی اپنے مقصد کے لیے، کہ تم نے جو کرنا تھا تمہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کریں کہ چاہے تو دنیا سے چلی بھی گئی ہے، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود کا جو ایک ایک ذرہ ہے، اور جو تمہاری لگن اور تمہارا جذبہ اور تمہاری جد و جہد، وہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے، اس میں زندگی کی تڑپ اور لگن موجود ہے۔ اب فاطمہ بنت عبداللہ کا یہ جوش اور ولولہ ہی ہے کہ جس کی بدولت اقبال اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ کہتے ہیں بے چینی، بے قراری، حرکت، ٹھیک ہے، ہلچل، تربت خاموش، خاموش قبر میں، پل رہی ہے، آنے والی ہے ایک قوم تازہ، ایک نئی قوم اس آغوش میں، آغوش کہتے ہیں گود کو۔ اچھا، کیونکہ اقبال بیٹا ایک صاحب بصیرت شخص تھے، دنیا کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو شاعر ہو اور اس کے پیغام سے کوئی قوم جو ہے وہ اپنا مقصد حیات جاننے میں کامیاب ہوئی ہو۔ تو اقبال کی یہ بصیرت ہی ہے جس کے سبب انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کی اس شہادت سے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تیری جو خاموش قبر ہے، یعنی اب تو وہ بچی قبر میں چلی گئی ہے نا، لیکن یہیں سے ایک ہلچل پیدا ہو رہی ہے۔ ہلچل یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کی قبر میں کوئی کچھ ہل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں سوچنا، یعنی وہ آنے والے وقت کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بڑی قربانی دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیٹے ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے وقت میں جب مسلمان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان جو ہیں، وہ سلطنت عثمانی جس کو آپ آٹومن امپائر کہتے ہیں، دنیا کے اس وقت تقریباً 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں ان کو بیٹے شکست ہو رہی تھی، مسلمان جو ہیں دنیا میں جگہ جگہ محکوم بنائے جا رہے تھے۔ اس کی ایک مثال خود بر صغیر کی حالت ہے، یہ
12 میں لکھی گئی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والی ہے، کہ اس کی جو شہادت ہے یہ پل رہی ہے قوم تازہ عیسیٰ گوش میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کی جو شہادت ہے وہ اس کا جذبہ آئندہ آنے والی پوری نسل تک منتقل ہوگا۔ یہ پلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ جذبہ جو ہے، اس کی جو قربانی ہے، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ امت مسلمہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت اور جذبہ اتنی کم عمری میں، جس بچی نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ بچی تو قبر میں چلی گئی ہے، لیکن وہ اپنی شہادت سے آنے والی نسل کو ایک پورا پیغام دے کے گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آنے والے وقت کی جو تبدیلی ہے جس کا اشارہ علامہ اقبال نے اس نظم میں دیا ہے، تو اسی لیے وہ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ اب یہ ایک طرح سے بیٹا پیش گوئی بھی ہے کہ اقبال ایک صاحب بصیرت شخص ہیں، ان کے پیش نظر امت مسلمہ کا احیاء ہے، ان کو غفلت کی نیند سے جگا کر ان کو اپنے ماضی کی ایک روشن ماضی کی یاد دلا کر وہ ان کو سبق دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تازہ انجم کہتے ہیں نئے ستارے، فضائے آسمان، آسمان کی فضا میں ظہور ظاہر ہونا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی پہنائیوں میں، آسمان کی وسعت میں نئے ستارے ابھر رہے ہیں کہ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ موج نور روشنی کی لہر، کہ جن کی روشنی کی لہروں سے ابھی تک انسانی آنکھ نامحرم ہے، یعنی وہ ابھی تک انسانی آنکھ سے مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے نئے ستارے آسمان پر ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی ابھی تک انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اب اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قربانی اور شہادت اور اس کا جذبہ اور اس کی لگن اور اس کی نیت نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے کہ نئے نئے ستارے ابھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا میں تبدیلی لانے کا باعث بن رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی روشنی، ان کی چمک اور اس کی لہر سے انسانی آنکھ نا آشنا ہے۔ ابھی تک وہ اس تبدیلی کے بارے میں جان نہیں سکی کہ دنیا جو ہے آنے والے وقت میں کیا انقلاب برپا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، یعنی آخری جو شعر ہے انہوں نے پوری نظم کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان پر ایسے آنے والے، بیٹا یہ جو سارے اشعار ہیں نا اس کے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بالکل جیسے انہوں نے ایک طرح سے کہانی کی صورت میں اس کو لکھا ہے۔ ہر شعر دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہے، اس کا ساتھ بڑا ربط ہے۔ اب انہوں نے پچھلے شعر میں کہا ہے کہ آسمان پر ایسے نئے ستارے ابھر رہے ہیں جن کی روشنی سے ابھی تک انسانی آنکھ نا آشنا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی قوم جو ہے وہ بیدار ہو رہی ہے، اور آخری شعر میں یعنی جو نئے ستارے بھی ہیں نا بیٹے، یہ آنے والی نسل ہے، یہ جو نئی قوم جس کو انہوں نے قوم تازہ کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ستارے ہوں گے، یہ وہ نسل ہوگی، ایک ایسی نسل بیٹا وہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ آئے گی دنیا میں کہ جن کی تابانی میں وہ ایسے ستاروں کی مانند ایسی ہستی ہیں کہ جن کی روشنی سے انداز کہن بھی اور نو بھی ہے، کہ جن کے انداز، ان کی چمک، ان کی شخصیت ایسی ہوگی کہ جس میں انداز کہن کہتے ہیں پرانا انداز، یعنی جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جھلک بھی اس نسل میں موجود ہوگی، اور نو بھی ہوگی، کہ وہ نو کہتے ہیں نئے، یعنی جدید دور کے تقاضوں سے بھی وہ ہم آہنگ ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قربانی کی بدولت ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، ایک ایسی نسل تیار ہوگی کہ وہ دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ منوا لے گی، اور یہ ایسے
ستارے ہوں گے، یعنی وہ اس نسل کو ستاروں کی صورت میں انہوں نے کہا نا تازہ انجم، کہ جن کی چمک جو ہے کہ وہ اپنے اسلاف اپنے آباء و اجداد سے بھی اسی طرح وابستہ ہوں گے، اور موجودہ دور کے جو نئے جدید دور کے تقاضے ہیں اس سے بھی ہم آہنگ ہوں گے۔ اور اقبال دوسرے مصرے میں آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، کہ فاطمہ اس میں تیری قسمت کے ستارے کا عکس بھی موجود ہوگا۔ پرتو کہتے ہیں بیٹے عکس کو، ٹھیک ہے، کہ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ کوکب تقدیر کہتے ہیں قسمت کے ستارے کو، پرتو عکس، کہ اس میں تیرے قسمت کے ستارے کا عکس بھی جو ہے وہ ان ستاروں میں جلوہ فگن ہوگا، کہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ تیری ہی قسمت ہے، وہ تیرا ہی جذبہ ہوگا جو آنے والی پوری نسل کو بیدار، جس سے پوری نسل جو ہے ان کو بیدار کر دے گا۔ تیرا جذبہ حریت، تیرا جذبہ جہاد، تیری شہادت کی خواہش، تمہاری اتنی بڑی قربانی یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اس سے ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو نہ صرف اپنے آباء و اجداد سے محبت کرنے والی اور ان کی روایات کا پاس رکھنے والی ہوگی، بلکہ وہ جدید دور کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی اور دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو منوائے گی اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچان کر اپنا مرتبہ حاصل کرے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد برِ صغیر میں مسلمان جس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، اور جس طرح سے مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کے لیے جد و جہد کی، اور جس طرح سے مسلمانوں نے اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا، تو یہ ساری جو ہیں آنے والے دور کی جو بیٹے پیش گوئیاں تھیں وہ انہوں نے اپنی نظم کے ذریعے مسلمانوں میں امید پیدا کرنے کے لیے پہلے ہی سے ظاہر کر دی تھیں۔ اچھا، یہ یہاں پر ہماری نظم مکمل ہوتی ہے، تو اب ہم اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ کا ریڈیوسڈ سلیبس ہے بچوں، تو جو سوالات جن کے جوابات میں آپ کو کرواؤں گی آپ نے صرف وہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر میں آپ کو گھر کا کام دیتی ہوں۔ تو آئیے بیٹے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے تو آپ نے جو پہلا آپ کا سوال ہے، اس کے اندر 5 مختصر سوالات موجود ہیں۔ پہلے ہم اس کے یہ کریں گے سوالات کے جوابات، کے برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے مراد بیٹے ایسی امت ہے جو اپنے عروج کا دور جو ہے اس کو گزار کر اب زوال میں، یعنی ایسے بادل جو برس کر ختم ہو چکے ہیں، یعنی ایسی امت جو اپنے عروج کا دور دیکھ چکی ہے اور اب زوال پذیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ عین وہی الفاظ لکھیں یا اس میں جواب دیں جو میں نے بولے، یعنی میں آپ کو صرف مفہوم بتا رہی ہوں، آپ نے اس کے مطابق اس کو اپنے 3 سے 4 سطروں میں جواب کو مکمل کرنا ہے۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا؟ یہ دیکھیں کہ شاعر نے پہلے شعر میں مرحومہ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کو امت کی عزت یعنی آبرو قرار دیا ہے، اور اس کے وجود کے ایک ایک ذرے کو پاکیزہ اور معصوم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اقبال نے اس لیے قرار دیا ہے کہ جس طرح راکھ ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس میں موجود کوئی بھی چنگاری دوبارہ سے آگ بھڑکانے کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے وہ جو راکھ ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور اس میں فاطمہ دبی ہوئی چنگاری ہے جو اپنے جذبہ جہاد کی بدولت کسی بھی وقت امت مسلمہ میں انقلاب لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ تازہ انجم کے ظہور، ابھی بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاطمہ کی قربانی کی بدولت ایک ایسی نسل جو ہے وہ وجود میں آئے گی جو دنیا میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا باعث بنے گی۔ تازہ انجم جو ہے بیٹے قوم تازہ اس سے مراد ہے، ظہور ظاہر ہونا۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے بیٹے آنسو بہانا، ٹھیک ہے؟ شبنم کے جو قطرے ہیں نا جو پھولوں پہ گرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی جدائی کے سبب، اس کی شہادت کے سبب، اس اتنی کم عمری میں، تو اس کا جو غم ہے اس کی وجہ سے ہماری آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ نے نظم کا خلاصہ، کیونکہ لاہور بورڈ میں آتا ہے، آپ فیڈرل بورڈ کے بچے ہیں، آپ نے یہ سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا کراس ہے۔ پھر آپ کا ایم سی کیوز آئیں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کس کی تخلیق ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگ درا سے۔ فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں۔ شاعر نے فاطمہ کو کہا ہے پورے صحرائی۔ اپنی خاکستر سے مراد ہے بیٹے امت مسلمہ۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے اعراب پر تلفظ، جو تلفظ واضح کرنا ہے اعراب لگا کر، یہ سوال آپ نے نہیں کرنا۔
دیدہ انسان سے شاعر کی مراد کیا ہے بیٹے؟ انسانی آنکھ۔ انسانی آنکھ سے مراد ہے کہ موجودہ دور کا انسان ابھی تک اس آنے والے وقت یا انقلاب کا شعور نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیدہ انسان سے مراد انسانوں کی آنکھ نہیں ہے، یعنی انسانی بصیرت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ابھی جو دیدہ انسان کا شعور، انسان کی بصیرت، انسان کی آگے دیکھنے کی صلاحیت، آنے والے وقت کا اندازہ لگانے کی جو قابلیت ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے 7واں سوال کرنا ہے، مرکبات کا مفہوم، یہ میں آپ کو بیٹا کروا چکی ہوں، یہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں، اور 8واں سوال جو ہے کالم کا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اب آپ آج کا گھر کا کام لے لیجئے۔ اچھا جی، اب گھر کا کام نوٹ کر لیں کہ ایک تو یہ کہ جتنی میں نے آپ کو مشق کروائی ہے، اس کے جتنے سوالات ہیں یہ آپ نے سارے یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹے اردو بے کا جو آج کام ہے کہ آپ کو یہ موضوع ہے، یہ اس کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے عنوان پر آپ نے کوئی بھی جو کہانی ہے وہ تحریر کر کے تو آپ نے مجھے آج کا سارا کام ان باکس کر دینا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو بیٹے آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سارا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔